चंद बरस कबल जब मैंने अ, मौलवी फजल अहमद इसके कोई विचार, इसके व्यूज़ जब सुने, इसकी डॉक्टर इकबाल के बारे में, तो वो वही थे जो आम मौलवी हजरात जो हैं वो एक कादियानी को ज़बरदस्ती मुसलमान और आशिक रसूल साबित करने के कादियानी मंशा के एक मंसूबे के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें पहले वो ख़ादम कादियान था, उसको तो खैर बहरहाल बहुत ज़्यादा मैंने बेनकाब किया, हत्ता कि उसके ख़िलाफ़ फतवा भी लिया बरेली शरीफ के उलमा से, बम्बई के फूल नगर से। खैर फिर ये अशरफ जलाली गैर हलाली की टीम जो है वो भी वही बोली बोलती रही, और जब मुझे ये पता चला कि ये कोई मौलवी फ़ज़ल है वो भी यही बात कह रहा है, तो मायूसी हुई, क्योंकि मैं समझता था कि यार ये बंदा फ़ज़ल ये अच्छा जानने वाला है, जानकारी रखता है, नॉलेज है इसकी, लेकिन एक कादियानी को आशिक रसूल कह के दायरा इस्लाम से खारिज है, तो इसलिए एक मायूसी हुई। खैर उसके ऊपर मैंने बरसों से ये जो है सवाल किया हुआ है। एक इसका बयान सुना था जिसमें वो कह रहा था, हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर इकबाल का ने जो है वो कादियानियत से तौबा कर ली थी, और फिर क्या बोलते हैं उसको, उसने जो अपनी कुफरिया शायरी की थी उसके ऊपर तौबा कर ली थी। तो मैंने व्लॉग्स वगैरह बनाए जो आज भी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने उसका नाम लेकर उसको कहा कि तुम वो सबूत पेश करो कि डॉक्टर इकबाल ने कब, कहाँ, किसके सामने शरई तौर पे जो है अपनी कुफरियात से तौबा की थी, और ये कैसी तौबा है कि आज भी उसकी कुतब में वही जिनके ऊपर दावा किया जाता है, फतवा दिया जाता है, बयानबाजी की जाती है कि इसका ये शेर जो है ये कुफरिया है, लेकिन आज भी वो कुतब में मौजूद है। तो ये कैसी तौबा है? इसका जो है बराए मेहरबानी आप कोई सबूत पेश करें। मैंने उसका नाम लेके, तो ये बहुत अरसे से मैं डिमांड कर रहा हूँ, आखिर में मैंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। मैंने कहा चलो सिर्फ साल बता दो कि उसने किस साल कादियानियत से तौबा की थी, उसका शरई सबूत दे दो, और मतलब किन के सामने की ये भी मैं नहीं पूछता, कहाँ की ये भी नहीं मैं पूछता, ये भी रियायत देता हूँ, सिर्फ साल बता दो। क्यों ये हिचकिचा क्यों रहे हैं साल बताने में? क्योंकि ये जानते हैं कि आगा वसीम उसकी मर्ग ता जनाजा भी उसका कादियानी होना साबित कर देगा, इसीलिए ये साल नहीं बता रहे। देखो यार, जिस डॉक्टर इकबाल की ज़िंदगी, कब वो उठता था, किस साल में लंदन गया, किस साल शादी हुई, किस साल बच्चे हुए, किस साल उसने ये किया और वो किया, हर चीज़ की। और ये एक ऐसा दिन है इंसान की ज़िंदगी में जो कभी भूल नहीं सकता। यानी ये दिन कायनात की एक अजीम तरीन जो नेमत है ईमान की, कि वो कादियानी था, पहले कादियानी से दायरा इस्लाम में शामिल हुआ, एक एक लम्हा वो उसको याद होता है उस दिन का, क्योंकि ये सबसे खुश नसीब दिन है। और मैं तो दिन भी नहीं पूछ रहा, साल पूछ रहा हूँ, नहीं जवाब नदारत। तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक किस्म की एक महम चल चुकी हुई है कि ये मौलवी तो इतना कुछ नहीं जानते। ठीक है, इनका कुरान का, हदीस का, इनका बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है, लेकिन यहाँ मामला जो है एक तारीख़ी वाक़यात से है जिसकी तारीख़ 100 साल से भी कम है। ओके, तो ये कोई हदीस का वाक़या नहीं है, ये कोई कुरान का वाक़या नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत परफेक्ट किस्म का बाअमल मुसलमान, और ये एक तहकीक का मामला है, इसको तहकीक के ऊपर रखें। जो चीज़ तहकीक से साबित हो रही है वही हम अपना बयानिया बनाएंगे।
تو یہ بہرحال ابھی کیونکہ پہلے کوئی نوید الدین چشتی تھا، اس نے مجھے کہا آؤ میرے ساتھ بات چیت کرو. میں تو ایز اٹ از جیسے میں تھا ویسے ہی، نہ کوئی کتاب کھولی نہ کوئی، نہ مجھے ضرورت ہے. میں نے کہا آؤ جی. تو وہ جناب عالی، میں نے اس کے ساتھ جب بات چیت شروع کی تو اس نے مجھے ملحد کہا، اس نے مجھے قادیانی کہا، اس نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا نام دے دی. جبکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ نے تخلیق کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انہوں نے کائنات تشکیل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب ترین نبی ہیں، میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں. اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر کہ کائنات میں جو چیز عمل پذیر ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم پر ہوتی ہے. یعنی یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں. اگر یہ ملحدانہ میرا یہ عقیدہ ہے تو وہ مولوی سچا، ورنہ وہ خود ملحد ہو گیا. ٹھیک ہے. مرزا قادیانی کہا کہ جی یہ میں قادیانی ہوں، تو میں کہتا ہوں، میں آغا محمد وسیم ولد آغا عصمت اللہ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کذاب تھا، مر کے جہنم واصل ہو گیا. اور مرزا غلام قادیانی کو جو کوئی بھی نبی یا مجدد مانتا ہے، میں اس کو بھی کافر سمجھتا ہوں. اب اس کے بعد اگر کوئی مجھے قادیانی کہے گا تو شریعت کا جو حکم ہے کہ پلٹتا ہے، کفر پلٹتا ہے. اس لیے نوید الدین چشتی صاحب، آپ نے مجھے ملحد کہا، میں ملحد نہیں ہوں. آپ نے مجھے قادیانی کہا، میں قادیانی نہیں ہوں. لہٰذا اب آپ ملحد بھی ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ قادیانی بھی ہو چکے ہوئے ہیں. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ اپنا یہ جو الزام ہے اس کو غیرت اسلامی کرتے ہوئے، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی غیرت کھاتے ہوئے ایک ویڈیو بنائیں جس میں یہ کہیں کہ آغا وسیم ملحد نہیں ہے، قادیانی نہیں ہے. یہ غیرت ہے وے، یہ نہیں ہے تو پھر کیونکہ تم نے مجھے بارہا بے غیرت کہا تھا اپنے اس کے اوپر، اور بہت ساری باتیں کی تھی، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا یہاں. تو چلو، نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، جہنم کے کتے مرزا قادیانی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یہ شریعت کا قانون ہے کہ کفر پلٹتا ہے. تو اس سے میں نے صرف یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ خدا کے لیے آپ مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر اقبال نے جو کفریات لکھی تھیں، اوکے، اس نے کب توبہ کی؟ اور یہ بالکل اس نے انکار کر دیا. کہتا ہے اس نے ساری زندگی زمانہ جہالت میں بھی اور اہل ایمان ہونے کے زمانے میں بھی کوئی کفریہ شعر نہیں لکھا. پھر میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، آپ پھر لکھ دو. جن لوگوں نے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں یہ کہا کہ اس نے کفریہ اشعار لکھے تھے، وہ سب جھوٹے ہیں، لکھ دو لکھ دو. جی آپ نے سن لیا. اور میں وہ کلپ یہاں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ دنیا جانتی ہے کہ مولوی فضل نے اقرار کیا ہوا ہے ویڈیو کی شکل میں کہ ہاں ڈاکٹر اقبال نے ماضی میں جب وہ قادیانی تھا تو اس نے کفریہ اشعار کہے تھے، لیکن اس نے توبہ کر لی تھی. اب یا تو نوید چشتی سچا یا پھر اس کا وہ پیر و مرشد فضل
احمد، مولوی فضل احمد، یا وہ جھوٹا. ہاں مولوی صاحب اپنے شاگرد کولوں تے پوچھو لاؤ چھتر تے او دے سر تے مارو یا پھر اپنے سر تے مارو کہ میں جھوٹ بولیا سی. میں تو بھائی بات وہ کروں گا کہ جو آپ کی نیندیں خراب کر دے گی، معذرت کے ساتھ. اور ویسے اپنے شاگرد نوید کو پوچھو کہ آغا وسیم کا کون سی ایسی بات تم نے سنی ہے کہ اس کو تم نے ملحد کہا، قادیانی کہا. ہاں ارے پیر و مرشد تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے مرید کی کیا بولتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت فرمائیں. ایک کمزور صحیح لیکن مسلمان ہوں، غدار نہیں ہوں آپ کی طرح. میرا کام کیا ہے کہ قادیانیوں کو ڈھونڈ کے جن کی شہرت آپ لوگ کیا کلندر ولی اور معلوم نہیں فاتح افغانستان اور پتہ نہیں کیا کیا، یا وہ کیا بولتے ہیں اس کو مدینہ ریاست بنانے والا، یہ وہ ان لوگوں کی جو پیدائشی مرزئی ہیں، آپ ان کو جو ہے ولی اللہ اور عاشق رسول بتا رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے، پیر مہر علی شاہ کے فیض سے جو ہے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر 100 سال پرانے مرزئیوں کو بھی جن کی شہرت آپ لوگوں نے یا آپ کے طبقے نے دی ہے کہ یہ عاشق رسول تھے، ان کو ان کا قادیانی ہونا ایسا ثابت کر رہا ہوں کہ میں عالم نہیں، کچھ نہیں، کمزور بندہ ہوں. اوکے اتنا بعمل بھی نہیں، پھر بھی آپ میرے سامنے میری کسی ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے. میرے کیا کہنا چاہیے میرے حریف سمجھ لو، یا مجھے نہیں پتا کیا لفظ بولنا چاہیے آپ لوگوں کے لیے. تو کیونکہ پورا سوشل میڈیا جو ہے سب کے سامنے ہے، وہ جناب کس نے ختم نبوت کے لیے زیادہ کام کیا ہے. اوے تسی بھی وری بھی جام آؤ تے آغا وسیم نو اللہ نے جو اللہ نے مجھ جیسی ناچیز سے جو کام لے لیا ہے وہ نسل در نسل مسلمانوں کے کام آئے گی انشاءاللہ. اور آپ لوگ جو ہیں ہمیشہ دھتکارے جاؤ گے. لکھ دو، نہیں لکھا اس نے. تو یہ آپ سنیں. جی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی شاہد موجود نہیں کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کہ اقبال نے کوئی کفر بولا تھا. ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے. زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس نے شاعری کی، اس میں بھی ہمارے پاس کوئی شواہد موجود نہیں کہ اس نے اللہ رب العزت یا اسلام یا قرآن یا کسی بھی دین اسلامیہ کے کسی شعار کے خلاف اس نے کچھ کہا ہو. ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. دیکھیے جی، جس شخص میں غیرت اسلام ہوگی وہ شریعت کے اصولوں کا احترام کرتا ہوگا، تو جب وہ یہ سنے گا کہ میرے اس دعوے پر کہ ڈاکٹر اقبال نے توبہ کر لی تھی، اس کے مرید نے آ کے میرے ہی دعوے کو رد کر دیا کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال نے تو کوئی کفریات لکھی نہیں تھی، کہ توبہ کس چیز کی مانگ رہے ہو. اب یہ مولوی چشتی کی غیرت کے اوپر سوال آ گیا ہے، اس کا سچا اور جھوٹا ہونے پہ سوال آ گیا ہے. مولوی صاحب تساں سچے کہ نوید چشتی سچا؟ ہاں میں نہیں چاہتا کہ میں پھر وہ آپ کی جس میں کئی جگہ پر آپ نے اقرار کیا ہوا ہے کہ ہاں ڈاکٹر اقبال نے کفریات لکھی تھی لیکن توبہ کر لی تھی. جے کر توبہ دا سال دس دیا نا تو پھر بھی بڑی گل ہے. لیکن بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ اب آپ ایک بار نوید چشتی کو بلا کر پوچھیں کہ تمہیں کس نے کہاں تار آئی تھی کہ ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ توبہ ڈاکٹر اقبال نے کفریات نہیں لکھی.
جبکہ میں تیرا پیر و مرشد ہوں، استاد ہوں. میں نے یہ دنیا بھر میں اعلان کیا. ہاں اس نے کفریہ شاعری کی تھی لیکن وہ توبہ کر چکا ہوا ہے. اور دیکھیے یعنی یہ کیسا پیر ہے، یہ کیسا استاد ہے کہ اپنے ہی مریدوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہا. یا یہ جھوٹا ہے یا اس کا مرید جھوٹا ہے. تو اگر اس کو چشتی ہونے کی علاج ہے تو اپنے مرید کو لائے، اس کی ویڈیو بنائے اور اس کے کان کھینچے. کان کھینچنے سے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی، یہ عملی طور پہ اس کے کان نہیں، اس کو بتائے کہ تو نے یہ بیان جو دیا ہے یہ جھوٹا بیان ہے، اس سے توبہ کر. پھر تو میں مننا آ گیا دیچ کوئی رمق اسلام دی شریعت دی اجے بھی زندہ ہے یہ یہ نہیں. تو جس طرح بغیرت لوگ نے ہونا ہے حساب ہے، کھانگ دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ. اب میں جو دوسری ویڈیو، کیونکہ میں اس نوید بہت سارے اس کے پوائنٹس ہیں لیکن میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا نوید چشتی کی، کیونکہ وہ اس نے گالیاں بھی مجھے دی ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن بہرحال اس وقت تو وہ حالت کفر میں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ توبہ کرے، اس تجرید اسلام کرے. اور اس حالت میں اگر بیوی کے پاس گیا تو بس زانی ہے پھر کیونکہ کافر ہو چکا ہوا ہے، مرتد ہو چکا ہوا ہے ایک مسلمان کو ملحد اور قادیانی کہنے پہ. سمجھے ہیں کہ کچھ اور دساں شریعت دی گل کر رہے ہیں، گل نہیں کٹ رہا تین. ہاں جی، آپ نے دیکھا کہ نوید الدین چشتی صاحب جو ہیں وہ تو مجھے قادیانی اور ملحد کہہ کر خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ میں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا. اب اس پر واجب ہے کہ وہ، اب مسئلہ پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے، حالانکہ میں نے اس کو یہاں تک کہا تھا کہ اگر تو واقعی حلال کے نفتے کی پیداوار ہے تو یہ لکھ دے کہ جن لوگوں نے ڈاکٹر اقبال کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس نے کفریہ شاعری کی تھی وہ جھوٹے ہیں. لیکن اس نے نہیں لکھا. یار جس کو اپنی ماں کی لاج نہ ہو وہ ڈاکٹر اقبال جس سے وہ ملا نہیں جانتا نہیں اس کا دفاع کرنے آ رہا ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا. nobody can، کوئی نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قادیانی مرا تھا. بہرحال پھر سے یہ نوید چشتی کا میں نے مختصر بیان کیا ہے. میری نئی ویڈیو جو ہے ہو سکتا ہے آج بنا دوں یا کل. وہ جناب عبدالغفور تونسوی صاحب کے روجے تیرے ٹکرا مارن نمازاں مانن ہائیں گمراہی پھیلا کے تو جائیں کنج رائیں، وہ میری نئی ویڈیو میں بناؤں گا اس کے اوپر. تو اس وقت تک اس کو پیار محبت کے ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لینے کی اجازت ہے. جس لئے میری ویڈیو آئی نا تے دیکھ لینا انہاں دی نیندر نہ خراب ہوئی نا تے میرا نام بٹا دے